कराची ऑपरेशन से तंग आकर एमक्यूएम ने असेंबली को छोड़ने का फैसला कर लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। अरकान का कहना है दीवार से लगा दिया गया, असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। हमसे ये कहा जा रहा है कि हम अपने इस काम पर नजर षानी करें, हम इस बहरान को इंशाल्लाह हल कर सकते हैं। ये अपने इस्तीफे वापस लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने इस्तीफे वापस लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वेलकम बैक। इख्तिताम हफ्ता एक बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई जिसमें कम अज़ कम सिंध में इत्मीनान का सांस लिया गया, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया कि वो पार्लियामेंट से अपने इस्तीफे वापस लेगी और दोबारा वो सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अपनी नशिस्तें संभालेगी। इसलिए बहुत अहम ये फैसला है और इसको वेलकम किया गया, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों की रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी ना सिंध की हुकूमत में है, ना ही सिंध के इंतज़ाम में और ना ही सिंध की पार्लियामेंट में नज़र आती थी। लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफ़ों के फैसलों की वापसी के बाद कम अज़ कम इसमें किसी हद तक बेहतरी ज़रूर आएगी। ये टाइमिंग बहुत अहम है, वो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला इस बैकग्राउंड में किया कि उसके जो मुतालबात थे उनमें से किसी पर भी फ़िलहाल अमल नहीं हुआ है। लेकिन MQM का फ़ैसला था कि वो पार्लियामेंट में वापस जाएगी, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। टाइमिंग इसलिए बहुत अहम है कि आइंदा 2 महीने के अंदर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। कराची, हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं सिंध के पूरे माहौल के लिहाज से, और सिंध में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है, ऑपरेशन जो चल रहा है, इस पूरे हवाले से बल्दियाती इंतखाबात और इसके नताइज बहुत अहम होंगे। कराची और हैदराबाद वगैरह में जो शहर की हालत है, जो शहरी सहूलतों का हाल है और जो इस वक्त पूरी कैफियत है इन दोनों शहरों की, इस हवाले से भी ये इंतखाबात और देखना ये है कि लोग इसमें किस अंदाज से वोट देते हैं, बहुत अहमियत के हामिल होंगे। लेकिन अपनी जगह ये मसला कायम है कि MQM के फैसले ज़रूर होते हैं मगर मुस्तहकम नहीं होते। ये फैसला कितना मुस्तहकम है और इसकी वजूहात ये जानते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध असम्बली में साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मेंबर सूबाई असम्बली जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन ने। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये फैसला तो हो गया, MQM ने फैसला कर लिया कि वो पार्लियामेंट में वापस चली जाएगी, मगर MQM के फैसलों की अगर मैं फहरिस्त बयान करूँ जो इस किस्म के होते हैं और फिर चेंज हो जाते हैं तो पूरा प्रोग्राम लग जाएगा, तो हम ये कैसे माने कि ये मुस्तहकम फैसला है और अब चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद फिर ये फैसला नहीं आ जाएगा कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसको मुस्तहकम, ये मुस्तहकम फैसला है, इसको हम कैसे माने? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, सबसे पहली चीज़ तो इस फैसले के पस मंज़र को अगर आप महसूस करें कि जो भी MQM के 19 नुकात थे, जिनमें से जो मरकज़ी नुकात थे, उसका ना ही असम्बलियों से हमें कोई फ़ायदा हो रहा था, ना ही कौमी असम्बलियों से, और वहाँ बावजूद हमारे बारहा आवाज़ बुलंद करने के बावजूद सूबाई और वफाकी हुकूमत उस तरीके से उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे जिसका उन्होंने वादा किया था, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले से हो, चाहे वो खिताबात के ऑन एयर होने के हवाले से हो, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हो, चाहे साहना सफूरा जैसे हौलनाक वाक़यात की तहकीकात के हवाले से हो। हमारे 19 नुकात में ये तमाम नुकात शामिल थे। लेकिन अब आप देखें कि इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे ज़्यादा एक अजीब सी चीज़ थी वो ये थी कि गैर महसूस तरीके से मुल्क की तीसरी बड़ी कौमी जमात और जिसके लाखों वोटर्स मौजूद हैं, 24 MNAs, 51 MPAs, उनको इस ऑपरेशन के अंदर कहीं ना कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने ला खड़ा किया गया था। बेसिकली ये काम ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के तर्जुमान का सियासी जमात को, ना सियासी जमात का बराह रास्त तर्जुमान से था। हमारे सवाल तो कायम अली शाह साहब से थे, हमारे सवाल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से थे, हमारे सवालात चौधरी निसार अली ख़ान साहब से थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर एक कमेटी के क़याम का पहले से ऐलान किया था। लेकिन आप याद रखें इस बात को कि मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दोनों तरफ साइलेंट था, असेंबलियां साइलेंट थी, हुकूमतें साइलेंट थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये बता दें, ये प्लीज बता दें कि जब से आपने इस्तीफे दिए अगस्त में और अब अक्टूबर में वापस लिए, इस दौरान आपका क्या फायदा हुआ, क्या उससे नतीजा क्या निकला जब आपने इस्तीफे दिए और इस्तीफे वापस ले लिए? इन दोनों फैसलों का कुछ मुझे फायदा नुकसान तो बता दें, क्या है? देखें, जो बुनियादी तौर पे इसका कोई फ़ायदा तो मैं आपको शायद ना बता पाऊँ, लेकिन एक बात ज़रूर हुई है
کہ وفاقی حکومت نے کم از کم اپنی ذمہ داری ضرور قبول کی ہے کہ وہ کوئی ایک گریونس کمیٹی بنا کر ہماری جو شکایات ہے اس کو ضرور اوورسی کریں گے. ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری 100 کی 100 شکایات جو ہے نا وہ تمام 100% حل ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم 95% ہماری شکایات غلط ہیں یا وہ اس پہ ہمیں حقائق نہیں پتہ تو اس حقائق کو کون آگاہ کرے گا. یہ ہم علاقائی SHO, DSP, DIGs یا دیگر افسران کے پیچھے بھاگ کر یہ حقائق معلوم نہیں کر سکتے, اس کے لیے مستند حکومتی ادارہ ہوتا ہے. اظہار الحسن صاحب, پاکستان میں جب کمیٹی بن جائے تو آپ ماشاءاللہ سیاست میں اتنے طویل عرصے سے ہیں, قائد حزب اختلاف ہے صوبائی اسمبلی کے, کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کمیٹی بھی ایسی بن جائے جس کو آپ 3 مہینے دے دیں, اس کے سامنے 20 نکات رکھ دیں, اس کی ایک کمیٹی بننے کا ایک مرحلہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے یہ بات گئی رات گئی والی بات ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ شاید MQM کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سیاسی مین سٹریم کے اندر رہے گی. بنیادی طور پہ یہی فیصلہ ہے نا, آپ کے مطالبات وغیرہ تو آپ نے, اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہیں مانا تو اب آپ پھر استعفیٰ دے دیں گے, یہ بات تو گئی نا, یہ صرف ایک فیس سیونگ ہی ہے. کسی حد تک آپ کی بات سے میں سمجھتا ہوں کہ متفق بھی ہوں, لیکن کم از کم یہ بتائیے گا کہ کمیٹی کی صورت میں ہمارے پاس کچھ افراد ذمہ داری کے ساتھ سامنے تو ہوں گے. ہم کسی ادارے کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے جو بالواسطہ بلا واسطہ اس طرح کی صورتحال بننے جا رہی تھی. کراچی کی صورتحال آپ کو معلوم ہے, یہ ملک کا اکانومک ہب ہے, یہ معاشی ہب ہے, یہاں کی ایکٹیویٹی, یہاں کا امن پورے پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. تو اب یہ کمیٹی کے بعد آپ کی بات درست ہے کہ کمیٹیاں بننے کے بعد اس طرح سے پاکستان میں کبھی کوئی کام نہیں ہوا, لیکن ہمارے پاس بھی تو ریزن ہونا چاہیے, اپنے لوگوں کے جائز تحفظات کو دور کرنے کا کوئی دروازہ ہونا چاہیے. جو ہمارے پاس وہ ڈور بند تھا کم از کم وہ تو کھلا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان اسمبلیوں میں ہم اپنی افادیت کے ساتھ ان شکایات کا ازالہ کر کے کم از کم اپنے لوگوں, اپنے ووٹروں کو کسی حد تک تو مطمئن کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ MQM کوئی خاکہ بنا رہی ہے, کوئی روڈ میپ بنا رہی ہے کہ جن لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے, جن شہروں کو وہ ریپریزنٹ کرتی ہے, وہاں کے حالات دیکھیں, وہاں کی سڑکیں دیکھیں, وہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں, وہاں کا پانی دیکھیں, وہاں کا کوڑا دیکھیں, وہاں کے کیفیات جتنی ہیں وہ آپ کے سامنے, ایک ایک چیز سامنے ہے. یہ کب اس معاملے کو لے کے آپ واقعی ایک تحریک کریں گے, واقعی لوگوں کی بات کو لے کے چلیں گے؟ کب آپ اپنے جو ایسے سیاسی ایشوز جو کہ ہر شہری سے اس کا تعلق نہیں ہے, ان مسائل کی طرف کب آئیں گے جو کہ شہر کراچی کے 2 کروڑ لوگوں سے براہ راست جن کا تعلق ہے؟ یہ تو ایک بڑی ایک سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ MQM سے اور اس کی لیڈرشپ سے اور آپ جیسے لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنے مسائل کی بات کر رہے ہوتے. اس کا کب خاکہ بنے گا؟ آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز, لوگ اور MQM علیحدہ نہیں ہیں. MQM کا نام ہی لوگ ہیں, MQM کا نام ہی کراچی شہر کے 95% ہے, حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جتنی شد و مت سے گزشتہ 2 سال میں MQM نے ان تمام مسائل کے اوپر, چاہے وہ فنڈز کی مساوی تقسیم نہ ہو, پانی کے اوپر متعدد مظاہرے, پمپنگ اسٹیشنز پہ جانا, وہاں کی کرپشن کو بے نقاب کرنا, بجلی کی صورتحال, گرمی سے مرنے والے لوگوں کے لیے آواز, یہ تمام کے تمام ایشوز ہم نے بھرپور طریقے سے اٹھائیں اور بہت سارے اداروں نے سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کو اس کی پرفارمنس پہ نمبر 1 پورے پاکستان میں قرار دیا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایشوز کو, اور نہ صرف اپنے ایشوز کو بلکہ تحریک انصاف کو, فنکشنل کو, PMLN کو بھی بحیثیت قائد حزب اختلاف اور بحیثیت حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے ہم ساتھ لے کر چلیں. اور آج یہ جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا کریڈٹ متحدہ قومی موومنٹ کو جاتا ہے کہ ہم نے سندھ حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ انتخابات کا تعین کرے, انتخابات کا انعقاد کرے. صاحب, یہ بھی کریڈٹ پھر آپ کو جائے گا کہ یہ جو سندھ بلدیاتی اور جو نظام ہے اس میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں, جس میں کہ اب منتخب نمائندوں کے پاس یہ مقامی حکومتیں ہوں گی, نہ اختیارات ہوں گے, نہ فائنینسز ہوں گے, یہ پورا قانون بدل گیا ہے. یہ بھی تو آپ ہی کے زمانے میں ہوا, اس پر تو کوئی ہڑتال نہیں ہوئی, اس پہ تو کوئی جلوس نہیں نکلا, اس پر تو کچھ نہیں ہوا, اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اس نظام کی ہم نے بھرپور مخالفت کرتے ہوئے نومبر 2013 میں سپریم کورٹ میں کامران بھائی ہم گئے تھے,
فروغ نسیم صاحب گئے تھے، جس میں اس میں جو آئین کے منافی تمام شقیں تھیں اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ آپ کی درست ہے کہ آج اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آڑ میں بلدیاتی نمائندوں سے ان کے اختیارات لے لیے ہیں یا مالی ان سے اختیارات لے لیے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب کاؤنسل کا قیام آ جائے گا تو کچھ کام یہ نظام اپنی کاؤنسل کی قراردادوں کے ذریعے بھی مستحکم کر کے کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر نندی پور کا، اور آج ذکر اس لیے کریں گے کہ چل نہیں رہا، مصیبت میں ہے۔ حکومت سے کہا ہے کہ 20 ارب روپے اور چاہیے اسی نندی پور کے لیے۔ چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے پاکستان کے عوام حکومت سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے، کیونکہ پاکستانیوں کے 60 ارب روپے یہ منصوبہ کھا چکا ہے۔ اس کے باوجود 1 میگا واٹ اس میں بجلی پیدا نہیں ہو رہی، اور کب پیدا ہوگی یہ بھی فی الحال نہیں کہا جا سکتا۔ اسی دوران یہ کہا گیا ہے حکومت سے کہ اس کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے اس میں مزید 44% اضافے کی ضرورت ہے، تقریباً 20 ارب روپے پھر چاہیے ہوں گے۔ نیپرا نے اس سال اپریل میں نندی پور پاور پلانٹ کے لیے 45 ارب روپے کی منظوری دی تھی، لیکن پلانٹ کو چلانے کے لیے ناردرن پاور جنریشن کمپنی نے یہ مالیت 44% بڑھا کر 65 ارب 35 کروڑ روپے کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ تاہم نیپرا کی جانب سے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اس مجوزہ اضافے کے بعد قومی خزانے کو ایک بار پھر آپ سن لیں مزید 20 ارب روپے کا ٹیکہ نندی پور کے حوالے سے لگے گا۔ تاہم ہم اس سے پہلے اپنے اس پروگرام میں کئی بار آپ کو دستاویزی شہادتوں کے ذریعے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ نندی پور پروجیکٹ کی لاگت پہ دوران تعمیر اس کے جو سود دیا گیا ہے، آلات پر جو ٹیکسز ہیں اور ڈیوٹی کے بدلے میں لگنے والے 24 ارب روپے شامل کیے جائیں تو اس کی لاگت کل ملا کے 84 ارب روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ این پی جی سی ایل نے اپنی درخواست میں نیپرا کو خبردار کیا ہے کہ پروجیکٹ پہلے ہی مقروض اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اگر اس کی لاگت میں اضافہ نہ کیا گیا تو یہ قائم نہیں رہ پائے گا، یعنی کہ 20 ارب روپے نکالو ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ درخواست میں کہہ دیا گیا ہے کہ نیپرا کی جانب سے طے کیے گئے نرخ اور لاگت پر عمل کی صورت میں یہ پروجیکٹ اپنے قرض کی 1 پائی بھی ادا نہیں کر سکے گا اور چلنے کے چند روز بعد پھر بیٹھ جائے گا اگر مزید 20 ارب روپے نہیں دیے گئے۔ این پی جی سی ایل کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی سی 1 کے تحت نندی پور منصوبے کے اصل لاگت 58.8 ارب تھی، لیکن نیپرا نے اس کی لاگت کا تخمینہ کم کر کے 45 ارب روپے کر دیا۔ کیا الفاظ کا اور کیا یہ فگرز کا گھورک دھندہ ہے پاکستان میں؟ شاید ہی کوئی اس کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی شخصیات، انڈیپینڈنٹ شخصیات، وزیر اعظم نواز شریف جن سے چاہتے تھے کہ وہ اس پروجیکٹ کی تحقیقات کرے، ان کو رپورٹ دے، وہ اس سے دور بھاگ رہی ہیں، اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس حالیہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پلانٹ پر انجینئرنگ کے کام، خریداری اور تعمیر کے لیے 370.7 ملین ڈالر مختص کیے گئے تھے، لیکن نیپرا نے اس میں بھی 11.2 ملین ڈالر کی منظوری نہیں دی، جبکہ الگ سے 65 ملین ڈالر کے مطالبے کو بھی رد کیا گیا۔ اب اس درخواست میں سپریم کورٹ کے سابق جج جناب رحمت حسین جعفری کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پلانٹ کی دستاویزات میں تاخیر وزارت قانون انصاف کی جانب سے ہوئی، جس کے باعث قومی خزانے کو اپریل 2012 تک 113 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ الفاظ در الفاظ آ رہے ہیں، مختصر بات صرف یہی ہے کہ مزید 20 ارب روپے دیں تو نندی پور چلنے کے قابل ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے ہاتھ ڈھو بیٹھے۔ قوم کے سر پہ پستول ہے نندی پور کی، جس میں مزید 20 ارب روپے کا تقاضا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔